नाजरीन, कोको के हुक्मरान इब्न काजी का बेटा और उसके दो अहम और बड़े सरदार उबादा बिन तमाम और अलकमा बिन सादून एक रोज बोना शहर की फसील पर एक बुर्ज में इकट्ठे बैठे हुए थे। तीनों उस वक्त गहरी सोच में थे, शायद किसी अहम मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। आखिर उबादा बिन तमाम ने इस खामोशी को तोड़ा। अपने सामने बैठे इब्न काजी के बेटे हुसैन और दूसरे सरदार अलकमा को मुखातिब करके वो कहने लगा, कोको शहर के नवाह में बकदूरा के मैदानों में हमें शिकस्त हुई, इससे हमें सबक सीखना चाहिए और हस्पानिया वालों के कहने पर अमल करने की बजाय बारबरोसा के साथ इत्तेहाद और ताउन करते हुए हस्पानिया वालों के खिलाफ हरकत में आना चाहिए। अफसोस है कि हम मुसलमान होते हुए मुसलमान दुश्मन कुव्वतों का साथ देकर बारबरोसा को कमज़ोर करने का तहैया किए हुए हैं, जबकि बारबरोसा आलम इस्लाम का वो अजीम सालार है जो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी हिफाजत के लिए काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि मुसलमानों का सुल्तान सुलेमान उसकी पुष्ट पनाही कर रहा है। इससे पहले सुलेमान का बाप सुल्तान सलीम भी उस पर अपना दस्ते शफकत रख चुका था। इस तरह बारबरोसा के खिलाफ सफ आरा होते हुए हम एक तरह से आलम इस्लाम के खिलाफ सफ आरा हो रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे बड़ी बुराई और इससे बड़ी लानत किसी मुसलमान के लिए नहीं हो सकती। इतना कहने के बाद उबादा बिन तमाम रुका, फिर इब्न काजी के बेटे हुसैन की तरफ देखते हुए कहने लगा, इब्न काजी के बेटे, बुरा मत मानना, हम दोनों सरदार आलम इस्लाम की यकजहती और इत्तेहाद के मुतमन्नी हैं। तुम्हारा बाप मून केट की जालिम ख्वाहिशों के हुजूम में खड़ा होकर फजूल शोहरत और हकीर अजमत की तमन्ना किए हुए है। ये हस्पानिया वाले हम मुसलमानों ही को अपने साथ मिलाकर हमारे लिए कफस के आहनी दरवाजे और मौत के नेज़ों की अनियां तैयार कर रहे हैं। वो हमारे वजूद का राब्ता मुस्लिम कौम से मुनक़ता करना चाहते हैं। मुस्लिम कौम के लिए हमारे जज्बात, हमारी चाहतों के असर और हमारी जान की राहतों को वो जिंदान के अजाब में तब्दील करने का ठान चुके हैं। हुसैन, तुम्हारा बाप गलत रास्ता इख्तियार किए हुए है। हमने पहले भी कहा था कि अपने बाप को समझा लो, लेकिन तुम उसे समझाने में नाकाम रहे। वो समझने में भी बुरी तरह नाकाम रहा। अब हालात आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्त से निकल जाएंगे। मैं उस वक्त से डरता हूं जब हम तुम्हारे बाप के खिलाफ बगावत खड़ी करने का इरादा कर लेंगे। इब्न काजी के बेटे, हम खुद तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन हमारी रूह और हमारे मजहब का ताल्लुक मुस्लिम कौम से ख़त्म नहीं हो सकता। खैरुद्दीन बारबरोसा उसके साथी और उसके सालार अफ्रीका में खुश्की पर ही नहीं, समंदर के अंदर भी मुसलमानों के रहबर और रहनुमा हैं। वो इन इलाकों के अंदर मुसलमानों के सुकून और राहत की सातों के अमीन हैं। इब्न काजी के बेटे, खुदा की कसम, जिस वक्त कोको शहर के नवाह में बकदूरा के मैदानों में खैरुद्दीन बारबरोसा और उसके सालार हम पर आतिशी लावे की तरह हमला आवर हो रहे थे, जो पिघल कर मंजिल के रास्तों के नुकूश तक मिटा देता है, तो मैं बेहद खुशी महसूस कर रहा था। उस वक्त मेरे दिल में एक अजीब सी जज्बात की आतिश और एहसासात का धुआं उठा था और दिल ने उस वक्त चाहा था कि मैं इब्न काजी के लश्कर से निकलकर अपने साथियों के साथ खैरुद्दीन बारबरोसा के लश्कर में शामिल हो जाऊं, अपनी तलवार बारबरोसा के कदमों में रख दूं और उससे कहूं कि आने वाले दौर में हम तुम्हारा साथ देंगे, इसलिए कि तुम ही हमारे रहबर और रहनुमा हो। लेकिन अफसोस ये है कि मैं अपने जहन में इन उठते ख्यालात को अमली जामा न पहना सका। दोस्तों, उबादा के खामोश होने पर अलकमा बिन सादून बोल उठा। वो भी इब्न काजी के बेटे हुसैन को मुखातिब कर रहा था। मेरे अजीज, जो कुछ उबादा बिन तमाम ने कहा है, यूं जानो ये मेरे दिल की तर्जुमानी है। हम लोग अपनों के खिलाफ बरसरे पैकार होकर एक तरह से हस्पानिया वालों की ताकत और कुव्वत को मजबूत और मुस्तहकम कर रहे हैं, और ये एक इंतहाई घिनौना और शैतानी फेल है जिसमें इस वक्त हम मुलव्विस हैं। हमने अगरचे बोना शहर में महसूर होकर अपने आप को महफूज कर लिया है, लेकिन याद रखना कि हम अगर कोको शहर में महफूज नहीं थे तो यहाँ भी महफूज नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें साफ कहता हूँ कि अपने बाप को समझा लो कि वो मुसलमानों के खिलाफ तुर्कताज करने से बाज रहे, और अगर वो बाज नहीं आएगा तो फिर तंग आकर हमें उसके खिलाफ बगावत करना होगी।
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ بغاوت اور سرکشی یقیناً عالم اسلام کی خدمت میں شمار کی جائے گی۔ ناظرین، لمحہ بھر کے لیے علقمہ بن سعدون رکا، پھر وہ بات کو آگے بڑھانے لگا۔ حسین، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس شکست کی خبر ہسپانیہ کے بادشاہ چارلز کو ہو چکی ہے، اور وہ ہسپانیہ سے بھی ایک لشکر افریقہ میں اپنے سالار مون کیٹ کو روانہ کر رہا ہے۔ اس کے لشکر میں کافی حسین اور خوبصورت لڑکیاں بھی ہیں جو باربروسا کے خلاف آئندہ جنگوں میں اپنے لشکریوں اور اپنے ملاحوں کا حوصلہ اور ولولہ بڑھائیں گی۔ دوسری جانب سلطان سلیمان کو بھی خیر الدین باربروسا کی کامیابی کی خبر ہو چکی ہے۔ وہ خوش ہوگا اور اس کامیابی کی وجہ سے اسے مزید طاقت اور قوت فراہم کرے گا جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ علقمہ بن سعدون کی بات سننے کے بعد افسردہ سے انداز میں ابن قاضی کا بیٹا حسین کہنے لگا، میرے دوستو، میں ایک بار پھر اپنے باپ کو سمجھاؤں گا۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم تینوں مل کر لشکر کے اندر جو ہمارے حمایتی ہیں انہیں ہم نوا بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد اگر حالات جوں کے توں رہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ میں خود چاہوں گا کہ میرے باپ کو معزول کر دیا جائے، اور افریقہ کے اندر جس قدر مسلمان قوتیں ہیں انہیں ہسپانیہ والوں کے خلاف اور باربروسا کے حق میں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، میں آخری دم تک تمہارے ساتھ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے باپ کو آخری موقع دیا جائے۔ اگر وہ نہ سنبھلا تو پھر تمہارا فیصلہ آخری اور میرے لیے قابل قبول ہوگا، لیکن میں تم سے ایک گزارش کروں گا کہ جب تم میرے باپ پر گرفت کرو تو اس دوران میں وہاں موجود نہیں ہوں گا۔ میرا تعاون تمہیں حاصل ہوگا، لیکن اس کا خاتمہ کرتے وقت شاید میں اسے نہ دیکھ سکوں، اس لیے میں پس پردہ رہوں گا۔ عالم اسلام کی سربلندی، مسلمانوں کی فلاح اور اپنے ان علاقوں کی حفاظت کے لیے صرف اپنا باپ ہی نہیں، اگر مجھے اپنے سارے اہل خانہ اور لواحقین کو بھی قربان کرنا پڑے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اف تک نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ معاملہ طے ہے کہ میرے باپ کو مسلمانوں کے خلاف مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، حسین کی اس گفتگو سے عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون دونوں خوش اور مطمئن ہو گئے، پھر تینوں اٹھ کر مستقر کی طرف لوٹ گئے۔ دوستو، دوسری جانب ایک سوار اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا قحطانی قبائل کے سردار کعب بن عامر کی حویلی کے سامنے رکا۔ حویلی کے دروازے پر اس نے دستک دی۔ عین اسی وقت ایک طرف سے چرواہا منظر بن زبیر حویلی کی طرف آیا۔ صدر دروازے پر آ کر رکا اور جس جوان نے صدر دروازے پر دستک دی تھی اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، یہ جو تم نے حویلی کے سامنے اپنا گھوڑا کھڑا کیا ہے تو اس سے میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ تم کہیں دور سے آ رہے ہو۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس کام سے تم نے کعب بن عامر کی حویلی کے دروازے پر دستک دی اور تم کہاں سے آئے ہو؟ اس پر آنے والا وہ سوار کہنے لگا، میرا تعلق عدنانی قبیلے سے ہے، مجھے عدنانی قبائل کے سردار سعد بن سلامہ نے بھیجا ہے، اور میں کعب بن عامر کے لیے ایک انتہائی اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ منظر بن زبیر اس سوار کی گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ حویلی کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا کعب بن عامر کا بیٹا مغیرہ بن کعب تھا۔ منظر بن زبیر آگے بڑھا اور ابن کعب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹے، کیا سردار اس وقت حویلی میں ہیں؟ مغیرہ بن کعب نے جب اسبات میں گردن ہلائی تو آنے والے سوار کی طرف دیکھتے ہوئے منظر بن زبیر کہنے لگا، میرے عزیز، تم اپنے گھوڑے کو یہیں رہنے دو، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کعب بن عامر سے ملاتا ہوں۔ اس کے ساتھ منظر بن زبیر اسے لے کر حویلی میں داخل ہوا۔ مغیرہ بن کعب نے دروازہ بند کر لیا اور دونوں کو لے کر وہ دیوان خانے میں داخل ہو گیا۔ اس وقت دیوان خانے میں قحطانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر بیٹھا ہوا تھا۔ منظر بن زبیر، مغیرہ بن کعب اور آنے والا سوار جب تینوں اندر داخل ہوئے تو کعب بن عامر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ سب بیٹھ گئے تب اسے مخاطب کرتے ہوئے منظر بن زبیر کہنے لگا، یہ آنے والا نوجوان سعد بن سلامہ کی طرف سے آیا ہے، اس کے پاس آپ کے لیے کوئی اہم پیغام ہے۔ جس وقت منظر بن زبیر یہ الفاظ ادا کر رہا تھا اس وقت معاذ، نابیل، ان کی ماں میسونہ تینوں دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر اندر ہونے والی گفتگو سننے لگی۔
کعب بن عامر نے آنے والے جوان کو مخاطب کیا، میرے عزیز سعد بن سلامہ نے کیا پیغام دے کر تمہیں میری طرف روانہ کیا ہے؟ اس پر آنے والا سوار کسی قدر افسردہ اور اداس لہجے میں کہنے لگا، میرے محترم البشارات کے مسلمانوں کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ یہ جو نیا حادثہ ہمارے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے، اس سے ہماری سلامتی کو بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ اسپانیہ کے شہنشاہ چارلز کے بیٹے فلپ کے کچھ مسلح جوان بے شمار مسلمانوں کو غلام بنا کر ساحل کی طرف لے جا رہے تھے۔ ساحل پر جہاز کھڑے تھے اور ان جہازوں میں ان مسلمانوں کو غلام بنا کر وہ نئی دنیا کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ وہاں ان لوگوں نے وسیع اراضی پر قبضہ کر رکھا ہے اور اس اراضی کو آباد کرنے کے لیے یہاں سے مسلمانوں کو غلام بنا کر نئی دنیا بھجوانے کا ایک عمل شروع ہو چکا ہے۔ فلپ کے محافظ جس وقت رات کے وقت مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے لے جا رہے تھے تو مسلمانوں کے کسی سرکردہ نوجوان نے چنگاری بن کر ان کے اندر بغاوت پیدا کر دی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مسلح جوان فلپ کے محافظوں پر حملہ آور ہوئے۔ ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور خود بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے بھاگنے کے بعد صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ فلپ نے کچھ مسلح جوان البشارات کی طرف بھجوائے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ بھاگنے والے مسلمان غلام ہمارے کوہستانی سلسلوں کی طرف تو نہیں آئے۔ آنے والے ان مسلح دستوں کے ساتھ ایک کھوجی بھی ہے، وہ سب ہمارے قبیلے میں داخل ہوئے۔ پھر وہ حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ انہوں نے ہمارے سردار سعد بن سلامہ پر انکشاف کیا کہ ولی عہد فلپ کے جو غلام بھاگے ہیں وہ بھاگ کر وادی البشارات کی طرف آئے تھے، اس لیے کہ کھوجی ان کے قدموں کے نشانات کا تعاقب کرتا رہا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھاگنے والے دریائے فردیش میں داخل ہونے کے بعد دریا کے اندر ہی اندر رہتے ہوئے جنوب کی طرف سفر کرتے رہے، دریا کو پار کر کے مشرق کی طرف نہیں آئے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جنوب کی طرف جانے کے بعد ان کے پاؤں کے نشانات کہیں نہیں ملے۔ وہ مسلح جوان ساحل پر بسنے والے مسلمان مچھیروں اور ماہی گیروں کی طرف بھی گئے، ان کی تلاشی لی لیکن وہاں انہیں کچھ نہیں ملا۔ ایسا کرنے کے بعد وہ ہمارے قبیلے میں داخل ہوئے۔ ان لوگوں کو شک ہے کہ جو مسلمان بھاگے ہیں انہوں نے عدنانی یا قحطانی قبائل کے اندر پناہ لے رکھی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ہمارے سردار سعد بن سلامہ سے بات کی۔ جب سعد بن سلامہ نے انہیں یقین دلایا کہ میرے قبیلے کی بستیوں میں ایسے مسلمان غلام داخل نہیں ہوئے، تب انہوں نے اصرار کیا کہ ہم بستیوں کی تلاشی لیں گے۔ سعد بن سلامہ اس پر راضی ہو گیا اور انہوں نے ہماری بستیوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اب وہ ہماری تلاشی مکمل کرنے کے بعد آپ کی بستیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ سعد بن سلامہ نے اس لیے مجھے روانہ کیا ہے کہ اگر ایسے مسلمان بھاگ کر آپ کی بستی کی طرف آئے ہیں، انہیں یا تو ساحل کی طرف بھجوا دیا جائے یا انہیں ایسی جگہ چھپا دیا جائے جہاں تعاقب کرنے والے انہیں تلاش نہ کر سکیں۔ یہ ایک نہیں سینکڑوں مسلمان نوجوان ہیں جنہیں چارلز کا بیٹا فلپ اپنے ذاتی غلاموں کی حیثیت سے نئی دنیا پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے کہ فلپ نے وہاں وسیع و عریض زمینوں پر قبضہ کر کے انہیں آباد کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس سخت کام کے لیے اس نے نوجوان مسلمانوں کا انتخاب کیا تھا۔ اب کیونکہ وہ مسلمان نوجوان اس کے محافظ دستوں کا خاتمہ کر کے بھاگ گئے ہیں، لہٰذا جو کوئی بھی انہیں پناہ دے گا یا محفوظ مقام کی طرف بھاگنے میں مدد دے گا، فلپ اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کرے گا۔ اس بنا پر مجھے آپ کی طرف بھجوایا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ واقعی آپ کی طرف آئے ہیں تو پھر تلاشی لینے والوں کی آمد سے پہلے آپ کو چاہیے کہ انہیں وہاں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پہنچا دیں۔ یہ سب باتیں کہنے کے بعد وہ ایلچی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں اب جاتا ہوں، اس لیے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے یہاں آ کر فلپ کے مسلح دستوں کی آمد کے متعلق آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ کعب بن عامر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے مصافحہ کیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص حویلی سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد معاذ، نابیل اور میسونہ تینوں ماں بیٹیاں دیوان خانے میں داخل ہوئیں۔ پھر معاذ نے اپنے باپ کعب بن عامر کو مخاطب کیا، بابا، اس سلسلے میں عدنانی سردار سعد بن سلامہ کا شکریہ۔
لیکن جب وہ بھاگنے والے مسلمان ہماری طرف آئے ہی نہیں تو ہمیں فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ معاذ کے ان الفاظ کے جواب میں کعب بن عامر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے منظر بن زبیر بول اٹھا، یہ بات نہیں ہے، بھاگنے والے مسلمان غلام ہماری طرف ہی آئے ہیں، اور دریائے فردیش کے کنارے جو خانقاہیں ہیں ان کے عقب میں کچھ غاریں ہیں، ان کے اندر ہم لوگوں نے انہیں چھپا رکھا ہے۔ وہ لوگ رات کے وقت آئے تھے۔ راہبوں نے بڑی تیزی سے نہ صرف یہ کہ ان کی پناہ کا انتظام کیا بلکہ ان کے کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ ناظرین، منظر بن زبیر کے اس انکشاف پر معاذ اور کعب بن عامر ہی نہیں، نابیل، میسونہ اور کعب بن عامر کا بیٹا مغیرہ بن کعب بھی حیران رہ گئے۔ منظر بن زبیر نے یہ انکشاف کیا ہی تھا کہ بسیط تقریباً بھاگتا ہوا دیوان خانے کے دروازے پر آیا اور کعب بن عامر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آقا ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلز کے بیٹے فلپ کے کچھ محافظ دستے سعد بن سلامہ کی بستیوں سے نکل کر ہماری طرف آئے ہیں۔ وہ بھاگنے والے کچھ غلاموں کو تلاش کر رہے ہیں اور ان کا رخ دریائے فردیش کے کنارے جو راہبوں کی خانقاہیں ہیں ان کی طرف ہے۔ بسیط کے ان الفاظ پر سب پریشان اور فکر مند ہو گئے۔ وہ سب اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر کعب بن عامر نے اپنی بیوی میسونہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم تینوں ماں بیٹی گھر پر رہو، میں منظر اور مغیرہ دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کعب بن عامر، منظر بن زبیر اور مغیرہ بن کعب تقریباً بھاگنے کے انداز میں حویلی سے نکل کر اس کوہستانی سلسلے کا رخ کرنے لگے جس کے نیچے دریائے فردیش کے کنارے راہبوں کی خانقاہیں تھیں۔ ناظرین، خیر الدین باربروسا کی حقیقی زندگی پر مبنی حالات کو جاننے اور اس نڈر اسلامی سپاہی کی قائدانہ صلاحیتوں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں جلد ہی اسی سلسلے کی اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔